बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सईद बलोच साहब सीनियर सहाफ़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बलोच साहब, आज नाज़रीन से हम बात करेंगे 3 मुख्तलिफ इशूज़ पे। एक तो ये कि जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, हमेशा PTI के इख्तलाफात तो बहुत रिपोर्ट होते रहे हैं, हम भी करते रहे, आज भी करेंगे, लेकिन कोई मामला दूसरी साइड पर भी सीधा नहीं है, जिसके ऊपर बात नहीं होती, लेकिन आज उसके ऊपर बात होना शुरू हुई है और ये आगे चल के मज़ीद होगी भी, पोली टोलकी बजती रहेगी। वो इख्तलाफात है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और नवाज शरीफ साहब का अपना सियासी जानशीन जो है ना वो खड़े लाइन लगा हुआ है और अपनी मर्ज़ी से लगा हुआ है। ये सारा क्या माजरा है, और जो PTI के अंदर जो 2 बड़ों की एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई है, जैसे पहले भी होती रही है सलमान अकरम राजा की और बैरिस्टर गौहर की। तो सलमान अकरम राजा के खिलाफ बड़ी कंपेन चली थी, तो खबरें ये भी आई कि जनाब अभी हटे तो अभी हटे, खान से मुलाकात होने की देर है यूँ हट जाएंगे। खान साहब ने जाकर कहा जी सारा कुछ सलमान अकरम राजा ही, अच्छा उनको इंडोर्स कर दिया, अभी भी उनकी बात चल रही है। वो क्या मामला है, जैसे हमने बैरिस्टर गौहर का भी कहा था ना, बड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर ये फटा पड़ा है। इसके ऊपर ही बात करते करते आगे हम आएंगे थोड़ा सा सुहेल अफरीदी साहब की तरफ, कि उन्होंने आज जो वकला को जगाने की कोशिश की है कि भाईजान आप उठें, ज़रा तहरीक शुरू करें, लोग आपके साथ होंगे। तो क्योंकि अगर वकला की तहरीक के अंदर PTI शामिल होती है तो फिर शायद इतनी सख्ती PTI के ऊपर ना हो जितनी माजी में हम देखते आए हैं। ये ज़रा इनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सईद बलोच साहब, मोहतरम सुहेल बड़ाइच साहब अपने कॉलम में फरमाते हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कभी भी बगावत नहीं करेंगी अपने चचा के ख़िलाफ़, और चचा कभी भतीजी के ख़िलाफ़। इख्तलाफात उन्होंने कहा दोनों में बहुत हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कोई भी कर पा रहा उसको नवाज शरीफ की अदालत में लेके जाने की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं और इसका नुकसान खाली जो है ना मुस्लिम लीग नून को होगा एक बात ना करने से। गोई एक तरह से उन्होंने मशवरा दिया है कि भाई आपस में बैठ के तय कर लो, तो मशवरा कर लो कि मामला सेटल करो, वरना आपको नुकसान होगा। साथ ही आपको याद होगा 2008 में सईद बलोच साहब 2008 था, 8-9 में जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, पंजाब गवर्नमेंट इनकी गई थी। उस वक़्त जब नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च लेकर निकलना चाह रहे थे, वीको डाले के अंदर हमजा शहबाज साहब ड्राइव कर रहे थे, मियाँ साहब आगे बैठे थे, जब वो हम करके फलांगते हुए रुकावटें अबूर करते हुए आगे गए थे, लाहौर से निकले थे। उस वक़्त निकलने से पहले उन्होंने हमजा शहबाज को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया था और बाकायदा पब्लिकली अनाउंस करके किया था। तो उसके बाद से हमजा शहबाज साहब शहबाज शरीफ साहब के दौर में तो वज़ीर आला भी रहे हैं, लेकिन वो उसके अलावा उनके साथ कोई ख़ास हुई नहीं। अब जब मरियम साहिबा बीच में आई, मतलब वज़ीर आला के लिए आई, तो हमजा शहबाज बिल्कुल अपने चंद रफ़क़ा तक महदूद होकर रह गए हैं, दोस्ती यारों में, या उधर को हल्के का कोई जानने वाला कोई बंदा आज उससे गपशप कर ली। बाकी वो जैसे पंजाब गवर्नमेंट में या जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, हमजा शहबाज सिर्फ MNA थे, वो मैं देखा था कि बाज़ारों के भी दौरे करते थे, अस्पतालों के भी विज़िट करते थे, बड़े एक्टिव होते थे। अब वो पंजाब तो छोड़े वफाक के भी किसी जगह का दौरा नहीं करते होते, बिल्कुल इनएक्टिव हैं। लोग ये पूछते हैं कि भाई वो पाकिस्तान में है भी या नहीं, तो वहाँ तो घर के अंदर भी इतना इख्लाफ है। यहाँ तो चले अलग अलग घर हैं, अलग अलग खाना पीना, भांडे वखरे वखरे ने, उधर तो एक ही सारा कुछ है, तो फिर भी वहाँ पे बड़े इख्तलाफात हैं। तो ये क्या है, ज़रा सुहेल बड़ाइच साहब के कॉलम में एक इसके ऊपर रोशनी डालें, थोड़ा कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं, ज़रा उनको भी हाईलाइट करें कि क्या है और ये क्यों है। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ साहब के सियासी जानशीन इब्तदाई तौर पर तो हमजा शहबाज साहब थे, लेकिन फिर हमने देखा कि जब ये पानामा स्कैंडल बना ना, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, और नाअहल होने के बाद जो तहरीक चलाई जानी चाहिए थी उनके जानशीन की जानिब से, जैसे आपको पता है कि 2017 में जब वो नाअहल हुए तो GT रोड के ज़रिए गए, लेकिन इस दौरान भी आप देखें कि हमजा शहबाज की बतौर सियासी जानशीन कोई प्रेजेंस साथ नहीं नज़र आती। फिर 2019 में आप आ जाएँ, नवाज शरीफ साहब जब जनरल बाजवा के साथ डील करके दोबारा बाहर चले गए, तो उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं पर भी हमजा शहबाज साहब एक्टिव सियासत करते हुए नज़र नहीं आते। ख़ास तौर पे आपको याद होगा जब ये फेडरल जुडिशल अकेडमी में GIT काम कर रही थी और वहाँ शरीफ ख़ानदान अपनी पेशियाँ भुगत रहा था, तो वहाँ पर भी मरियम नवाज़ को आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के साथ इंगेजमेंट उनकी बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया गया। मीडिया के सामने पहली बार मरियम नवाज़ वो प्रेस टॉक करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो सिलसिला हमने फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर देखा। तो उस वक्त तो बाकायदा बल्कि ये भी कहा जाता था कि मरियम नवाज़ बोलते हुए ना बड़ी स्लो और बड़ा रुक के बोल रही हैं, जिससे कुछ लोगों की जानिब से ये भी वो एक मफरूज़े घड़े गए थे और उन्होंने कहा था कि बज़ाहिर यूँ लगता है कि मरियम नवाज़ के कान में कोई माइक्रोफोन या कोई चिप ऐसी लगी है, कोई हैंड फ्री ऐसे हैं जिससे
ان کو وہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, کوئی بات ان کو بتائی جاتی ہے اور وہ پھر اس کو سنتی ہیں, سمجھتی ہیں اور پھر اس کے بعد میڈیا کے اوپر اس کو وہ آگے بیان کرتی ہیں. تو اس طرح کی بھی کہ ان کو ابھی میڈیا سے چونکہ انٹریکشن نہیں ہے. جو کہہ لیں کہ جو اناؤنسمنٹ سیاسی جانشین کی ہوئی تھی وہ ابھی تک حمزہ شہباز کی برقرار ہے, اس کے بعد نئی اناؤنسمنٹ آئی نہیں. دیکھیں اس کے بعد حمزہ شہباز آپ کو پتہ ہے کہ غالباً یہ 2017-18 یا بلکہ 18-19 کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, نیب کی جانب سے کچھ نوٹسز جاری کیے جاتے تھے اور حمزہ شہباز صاحب ایک بار جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے نیب آیا تو وہ سیڑھی لگا کے دیوار سے پھلانگ کے نکل گئے, تو ان کی ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی تھی. اس کے بعد پھر شاید نواز شریف صاحب کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ جانشین والا مٹیریل جو ہے نا وہ حمزہ شہباز کے اندر نہیں ہے. اچھا وہ یہ چاہتے کہ سیڑھی لگا کے نہ جاؤ, جہاز سے چڑھ کے جاؤ. ہاں مطلب دیکھیں ایک بھاگنے والا تو ہوتا ہے نا پہلو, حالانکہ آصف زرداری صاحب بھی بھاگے تھے, وہ بھی اپنی جو ہے نا بڑا ایک عجیب سا سچویشن تھی. اب ناظرین یہ دیکھیں ہفتے کا دن تھا, حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر ہیئرنگ شیڈیول تھی منڈے کے لیے, اور لاہور ہائی کورٹ نے اسی وقت جب یہ نیب کا چھاپا پڑا, نیب والے باہر سے اندر جانے نہیں دے رہے تھے, آخر انہوں نے جب زبردستی اندر جانے کی کوشش کی کہ وارنٹ ان کے پاس تھے جیسے وہ نارمل ملزمان کے ساتھ کرتے ہیں. حمزہ شہباز سیڑھی لگا کے پچھلے گھر میں چڑھے, وہاں سے باہر نکل گئے اور وہ سیدھا گئے لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ نے وہ منڈے والی ہیئرنگ ارلی اتنی کر کے اسی دن سماعت کر کے موقع پر ان کو بیل دے دی. اور وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سنگل جج نے اس وقت بیل دی تھی, اس وقت جبکہ نیب کا کیس سن ہی دو کر سکتے ہیں, سنگل سن ہی نہیں سکتا. جی, اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کے لیے بھی باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ ایسے حکم نامے جاری کیے گئے کہ نیب اگر مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 10 دن پہلے ان کو بتائے, آگاہ کرے کہ مریم نواز کو ہم نے فلاں تاریخ کو گرفتار کرنا ہے, تاکہ وہ تب تک عدالتوں سے حفاظتی ضمانت یہ جو بھی طریقہ کار ہے, جو ریمیڈیز ان کے سامنے ہوں وہ اس کو اویل کر سکیں. تو باقاعدہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ بھی وہ مشہور ہو گئی تھی کیونکہ ان کے اقدامات ہی یک طرفہ قسم کے تھے. پھر دوسری اس میں جو اب یہ جو اختلافات ہیں یہ پرفارمنس پہ بھی افیکٹ ہوں گے, ووٹر تو ان کا پہلے کوئی نہیں ہے. دیکھیں پرفارمنس بھی تو نہیں ہے نا. اب مریم نواز کے بارے میں جو بہت زیادہ واویلا مچایا جاتا ہے, آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے, بلکہ ہاں یہ ابھی 2025 میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا, اس میں کچھ 26-27 ایسے بڑے منصوبے تھے جو یا تو عثمان بزدار صاحب کے دور میں تھے یا پھر پرویز الہی صاحب کے دور میں وہ باقاعدہ تختیاں لگ گئیں, افتتاح ہو گئے, کنسٹرکشن جاری تھی, اور بعض تو ایسے تھے جو مکمل منصوبے تھے, ورکنگ میں تھے. مریم نواز صاحبہ دوبارہ گئیں, وہ تختیاں اتاریں, ان کے اوپر اپنی تختی لگائی اور اس کے بعد اس کا دوبارہ سے افتتاح کر کے اس کو اپنا منصوبہ بنا کے پیش کر دیا. مثال کے طور پہ آپ یہ سرگودا میں انہوں نے ایک ہسپتال کا افتتاح کیا تھا. اب اس ہسپتال کا جو افتتاح ہے اور اس کی کنسٹرکشن اور پروسیس سارا مکمل وہ پی ٹی آئی دور میں ہو چکا تھا, انہوں نے جا کے دوبارہ اس کے اوپر تختی لگا دی. تو اس طرح پھر ایئر ایمبولینس والے وہ تقریباً کوئی 28-30 یا 26-28-30 کے قریب وہ سارے منصوبے تھے جو عثمان بزدار صاحب کے دور کے تھے یا چودھری پرویز الہی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے تھے. تو وہ دوبارہ سے وہ لگا رہی ہیں. اپنا تو ان کے 2-3 منصوبے ہیں, ایک صاف ستھرا پنجاب ہے, اس کے بارے میں بھی لوگ اب مختلف ویڈیوز سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ اس میں کتنا کام ہو رہا ہے. دوسرا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور منصوبہ انہوں نے سموگ والا شروع کیا, اس میں بھی بعد میں ماہرین نے کہہ دیا کہ بھائی وہ گھنٹہ 2 کے لیے ہوتی ہے ٹھیک, اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے, تو وہ بھی تقریباً ان کا ناکام جا رہا ہے. تو کوئی اور ایسا لینڈ مارک یا کوئی فلیگ شپ قسم کا منصوبہ انہوں نے شروع ہی نہیں کیا پنجاب کے اندر, حالانکہ اگر ان کو چاہیے تھا منصوبے کرنے تھے تو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کرتے. تو پرفارمنس دونوں کی صفر ہے. تو اس لیے اب موازنہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, مجھے سہیل وڑائے صاحب کے قلم سے اچھا یہ خاموشی کتنے عرصہ برقرار رہ سکتی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں خاموشی برقرار نہیں رہے گی. آج سہیل وڑائے صاحب نے جس طریقے سے اس کالم کو, ویسے کالم کم لکھا ہے اور مشورہ زیادہ دیا, اور مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کی پبلک ریلیشننگ انہوں نے زیادہ کی ہے, اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یا تو مسلم لیگ نون کے اندر کھانے یہ چیزیں چل رہی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے تو اس وقت بھی عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ وفاق کے اندر پیچھے سے ناظرین جو قافلے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, جی بڑے میاں صاحب گزر رہے ہیں, تو سوری چھوٹے میاں صاحب شہباز, شاید پی ایم کا پروٹوکول ہے. تو اس میں بھی آپ کو دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب بھی پنجاب کے اندر کیسے وہ کام کرتے تھے اور بڑے بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مشہور کیوں ہوئے, کیونکہ وفاق کے اندر بھائی کی حکومت ہوتی تھی, پنجاب میں ان کی حکومت ہوتی تھی, تو وہ دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں تھوڑی سی کیمسٹری ان کی اچھی ہے, تو اس لیے وفاق کی جانب سے کبھی کوئی کھینچا تانی نہیں ہوئی. اور وہاں پنجاب میں آپ وہ جو مرضیاں غلطیاں کرتے رہتے تھے اس کے اوپر کوئی وفاق ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتا تھا, تو اس لیے چل اور وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر مشہور ہو گئے. جب پی ڈی ایم حکومت آئی تب ہم نے دیکھا کہ یار ان کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں, اور نہ ان سے حکومت چلتی ہے, نہ ان کی کوئی ایڈمنسٹریشن ہے, نہ ان کی کوئی پالیسی ہے, نہ ان سے
کوئی فیصلہ سازی کے حوالے سے کوئی اہم ایسی کوئی خاص قسم کی کوئی خوبی ان کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہو جس کی بنیاد پر وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر بنے، تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. تو اب مریم نواز صاحبہ بھی، حالانکہ چچا کی حکومت ہے، بھائی ان کے والد کی حمایت ان کو مکمل طور پر حاصل ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ خود بے اختیار ہے، شہباز شریف ان سے زیادہ بے اختیار ہے. اب پنجاب کے حوالے سے تو آپ دیکھیں نا کہ مریم نواز کے بارے میں یہ متعدد خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں میرٹ کے اوپر سارے افسران کی تعیناتی کرتی ہوں اور سب کے انٹرویوز میں خود کرتی ہوں. اب اس کے اوپر بھی جب یہ انٹرویوز والی بات آئی تو بعد میں لوگوں نے مریدکیے میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کہا کہ اگر یہ میڈم نے سارے انٹرویوز خود کر کے یہ لگائے ہیں تو اس سے تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جو کچھ یہ ہوا ہے مریدکیے میں اگر کبھی یہ کہانی کھل گئی تو بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں آئیں گے. پھر سب سے بڑی بات کہ پچھلے دنوں ایک ڈی پی او کا ذکر ہم نے سنا تھا کہ ایک ڈی پی او کو تبادلہ کرنا چاہ رہی تھی اور غالباً مریم اورنگزیب یا کسی اور جو ان کی وزیر ہیں انہوں نے کوئی اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سے بھی بات کی اور وزیر اعلیٰ نے پھر آگے سفارش بھی کی، لیکن 2-3 بار کہنے کے باوجود اس سرکاری افسر کا بیوروکریٹ کا وہاں سے تبادلہ تک نہیں ہو سکا. تو وہاں پنجاب کے اندر ان کو صرف وہ کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے اپنی جو پریس کانفرنس وہ اجلاس بلانے ہیں، آپ نے جو ٹک ٹاک بنانی ہے وہ سارے آپ کرتی رہیں. اختیارات پنجاب کے اندر کسی اور کے پاس ہیں، کوئی اور چلا رہا ہے، اور اس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کو بھی پتہ ہے، نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، اور وفاق کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کتنے با اختیار ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. کل کی خبر ہے جناب ہمارے وہ طارق عزیز صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے بڑے اچھے اور سینئر رپورٹر ہیں، بڑی اچھے پولیٹیکل وہ صحافی ہیں. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ چیئرمین سی ڈی اے کے سامنے تو پی ایم صاحب کی بھی نہیں چلتی. حالانکہ رنداوا صاحب میاں صاحب کے بڑے قریب ہوتے تھے وہ لے کے بھی ان کو وہی آئے تھے، لیکن اب وہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ سورس آف پاور کہاں پر ہے. وہ جس ٹائپ پہ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاور کس سائڈ پہ ہوتی ہے لوگ اس طرف انکلائنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کے پلے کچھ ہے نہیں. اب نواز شریف صاحب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی ایک مسئلہ اس میں کروائیں گے، لیکن اختلافات موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اختلافات اس وقت سامنے آئے تھے جب پاناما اسکینڈل سامنے آیا تھا. اس کے بعد یہ سب سے پہلے خبر غالباً ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے دی تھی کہ نون اور شین کی لڑائی آپس میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں ملک احمد خان صاحب ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی، اب وہ شہباز شریف صاحب کے گروپ سے بتائے جاتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے گروپ کا ایک بندہ ہے وہ وزیر اعلیٰ کا نام لے کے ان کے اوپر وہ سارے الزامات کی ان کے اوپر اس نے تصدیق کر دی. حالانکہ پنجاب اسمبلی کے اندر مینا خان افریدی نے جو بیان دیا تھا وہ گراج والا یا وہ بچے والا، اس میں انہوں نے کہیں پر بھی مریم نواز کا ذکر نہیں کیا تھا. لیکن ملک احمد خان سارا آئے اور وہ سارا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ملبہ ڈال دیا. تو یہ اختلافات ہیں لیکن یہ چلیں گے، اختیار ہے نہیں. جب اختیار نہیں ہے تو پھر اب ان کے اپوزٹ سائڈ پہ آتے ہیں. جی پاکستان طریقے انصاف میں جیسے اس دن بیرسٹر گور صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ہمیں بھیک مانگنے تک آ گئے ہیں، اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی ملوث ہیں. اچھا جب یہ بات میں نے اس دن بھی اٹھائی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے کون سے ملوث ہیں جناب. اچھا اس پہ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی گور صاحب نے بڑی تگ و دو کر کے ملاقات کروائی تھی اور کہ جی بس سارے لوگ ہاتھ ہلکا رکھیں گے. اب خان صاحب کو تو کہنے چلے وہ ہاتھ ہلکا رکھو. وہ کہتے ہیں کہ جی جب پہلے پلان یہ تھا کہ جی ان کی بہنوں میں سے جس کی ملاقات ہوگی اس کو کہا جائے گا کہ بھائی طرح ہاتھ ہلکا رکھنا. لیکن اب وہ پھر ساتھ ایک سوچ یہ بھی آئی کہ بھائی اگر ان کو بتا دیا، پہلے ایک دفعہ کہا تھا تو وہ انہوں نے پبلکلی بیان آ کے یہ دے دیا تھا کہ جی خان صاحب نے تو بڑا کچھ کہا ہے، لیکن ہمیں کہا کہ جی انہوں نے ہمیں کہا پارٹی والوں نے کہ جی آپ نے ذرا حاصل کر رکھنا ہے. تو کہتے ہیں ہم پھر دلیل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ملاقات کراتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ایسے ہو ہی نہ. انہوں نے آ کے وہ نام لے لیا اور بتا دیا کہ جناب یہ بات ہوئی تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد پھر سب چیزیں ہوئی تو کہا جی گور صاحب کو تو وہ بھی تھا کہ یار بھائی مجھے امبیرسمنٹ ریئلی ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن پھر بھی کہ جی اپنے لوگ ملوث تھے اور یہ تھا. اس کے بعد آگے ہمارے راجہ صاحب نے کل رات کہا ہے کہ جناب یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، ان کے منہ سے بات نکل گئی ہے تو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بس وہ بعد میں شاید بات کر گئے. تو یہ پھر اب معاملہ اس طرف آ رہا ہے کہ مزاحمت مفاہمت صاحب سہیل افریدی صاحب نے اس کیمپ کی حمایت کی ہے. آج اسلام آباد بار میں خطاب کے دوران G11 میں اس پہ آگے چل کے تفصیل سے بات کرتے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی جی مزاحمت ہوگی، ہم تو سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں اور سر کٹوا دیں گے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ وہ. دیکھیں میرے خیال میں یہاں گور صاحب پھر اکیلے ہو گئے پارٹی کے. دیکھیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہاں پر ایک بڑا بولڈ فیصلہ لینا پڑے گا. یا تو اگر انہوں نے مزاحمت کرنی ہے تو پھر پارٹی کی چیئرمین شپ کسی ایسے بندے کے حوالے کریں جو مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہے. مثال کے طور پہ ابھی ان کی بہن علیمہ خان کا نام گزشتہ سال جنوری کے شروع سے یہ سامنے آ رہا ہے
کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، بلکہ 2024 کے ستمبر اکتوبر نومبر 3 مہینے لگاتار علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح پی ٹی آئی کارکنوں کو لائے یہاں پر اور پھر بے یار و مددگار چھوڑ گئے، اور 26 نومبر کو تو گولیوں کے درمیان چھوڑ کر وہ نکل گئے تھے، تو اس لیے ان کے اوپر تنقید بہت زیادہ تھی۔ تو اب اس میں سوال ایک نام شامل کریں مروت صاحب کے، مروت صاحب وہ کا، کہہ رہے ہیں جی مارچ تک میں انتظار کروں گا، میں 5 لاکھ بندے نکالوں گا جی عمران خان کے۔ جی جی وہ جن کے 2018 کے الیکشن میں پتہ نہیں 92 کے کتنے ووٹ ان کو پڑے تھے ٹوٹل، اور وہ عمران خان کے بل بوتے پہ جیتے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ وہ بڑا ڈنٹ ڈالے گا، میں نے تو ابھی تک وہ ڈنٹ نہیں دیکھا، پتہ نہیں زور لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے، بہرحال گاڑی کو ڈال دیا۔ ہاں تو اب وہ دیکھیں کہ اب گوہر خان صاحب کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں عمران خان پھر وہ مزاحمتی بیانیاں چلا نہیں سکتے۔ میرے تک تو یہ بھی اطلاعات پہنچی ہے کہ جب سہیل افریدی کی نامزدگی ہوئی تھی نا عمران خان کی جانب سے، تو گوہر خان صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سہیل افریدی اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں ریزائن، یعنی کہ وہ اس روز ریزائن لینے کو بھی تیار تھے کہ میں سہیل افریدی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ انفیکٹ فیصلہ کر لیا تھا، کچھ دوستوں نے روکا تھا، روکا ہم نے تھا۔ اس ویڈیو میں بھی یہ بات کی۔ جی جی تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا چیئرمین اس حد تک بزدل ہو اور عمران خان یہ کہے کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کے جب آپ کریں گے تو آپ پر مقدمات بھی بنیں گے، لاٹھی چارج بھی ہوں گے، اور بھی پکڑ دھکڑ ہوگی، آپ کے اہل خانہ، آپ کے عزیز و اقارب کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، آپ کے کاروبار، آپ کا روزگار، آپ کی پراپرٹی، کچھ بھی آپ کا جو ہے وہ اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی تحریک ہوگی اور اسی کے ذریعے، کیونکہ مذاکرات تو آپ کو پتہ ہے کل سے وہ ساری کہانی کھل گئی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، سب جھوٹ تھا، ڈکوسلا تھا، بیک اینڈ پہ کچھ سی بی ایم کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کل رات کو جناب رؤوف کلاسرا صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں 2002 سے میں پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں اور میں نے آج تک کسی بھی حکومت کو اتنا غیر سنجیدہ مذاکرات کے لیے نہیں دیکھا جتنی یہ موجودہ حکومت ہے۔ پھر وہ چیزیں دیکھیں نا، وہ نہیں ہو رہی، اور اسی وجہ سے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب رات کو سنیں میری بات سنیں، کیونکہ حکومت سے کوئی بھی بندہ، یہ بن کے شہباز شریف صاحب بھی اس طریقے سے ون ووٹ نہیں ہے اس کے، یہ انیشیٹو تھا نواز شریف صاحب کا۔ تو کل میں نے ویڈیو میں بتایا کہ کیوں تھا، ریزن یہ تھی کہ میاں صاحب کو یہ پتہ ہے، بڑے میاں صاحب کو، کہ پھٹا کسی بھی ٹائم پہ سکے، ٹھیک ہے، شرارتیں وہ کرتے رہے نا بیچ میں، نوٹیفیکیشن لیٹ، اور کبھی یہ تو کبھی وہ، تو وہ از گیٹنگ پریپیئرڈ کہ جی پھڈا پڑ سکتا ہے کسی بھی ٹائم۔ وہ تھوڑا سا معاملات بذریعہ رانا ثناء اللہ محمود خان اچرزئی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں، اور اچرزئی صاحب نے پھر کہا جی پہلے کوئی ماحول بنائے، سی بی ایمس کریں، تو وہ سی بی ایمس کے اوپر کام ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے جو میاں صاحب کے مائنڈ میں بات کی تھی، جو انہوں نے اپنے قریبی سرکل میں کہی ہے، وہ کہتے ہیں یار دیکھو انہوں نے پھڈا پہ نہیں پینا، ٹھیک ہے، اور اسی جاؤں گے تو یہ آئے گا یا ان میں سے کوئی آئے گا، تو کم از کم اپنے معاملات اتنے ٹھیک رکھو، جی اتوں کہنا 10 سے پیڑا مارو تو 10 نہ مارو، اگلے 5 تو بس کر دیں، اگلی 5 پیڑا ذوال کرنین۔ اس میں میرے خیال میں 8 آپ بھی وہ کالم ضرور پڑھیں سہیل وڑائی صاحب کو، اور سہیل وڑائی صاحب کو میں سمجھتا ہوں، اور اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں بلکہ جی کہ نعیم اشرف بھٹ صاحب نے خبر دی تھی، کل میں نے ویڈیو میں بھی اس کا جی تذکرہ جی کیا انہوں نے تھا، پچھلے دنوں یہ خبر دی ہے وہ کہ پی ٹی آئی کی ایک شخصیت کا گورنر کے پی کے لیے انٹرویو بھی ہوا۔ جی جی اب دیکھیں نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے ان کی بات، لیکن سوال اور یہ میں ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں شخصیت کا نام نہیں لیتا، اس شخصیت نے خود اس بات کی تصدیق بھی کی اچھا کہ اس کا انٹرویو ہو گیا۔ چلیں اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں سہیل وڑائی صاحب نے نا 8 دسمبر 2025 کو ایک کالم لکھا سیاست کے خاتمے کے عنوان سے، اس کا صرف آپ آخری پیراگراف جا کے پڑھیں۔ اس آخری پیراگراف میں سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہمارے کاغذوں میں عمران خان اور پی ٹی آئی قابل قبول نہیں ہے، ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان 9 مئی واقعات کو بنیاد بنا کر فوج توڑنا چاہتے تھے۔ اب فوج توڑنے کے حوالے سے جب یہ سنگین الزامات ہیں، اور اس میں آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں آن بورڈ ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ ان کا مکو ٹھپے مکمل پکا ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو سہیل وڑائی جو بات کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں اس بات میں وزن ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کریں رات کو، اب یہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں تھے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینا ہوں گے، تو جب سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی اقدام کیا نہیں ہے، پھر پرسوں رات کی خبر ہے رؤوف کلاسرا صاحب کی، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک بلکہ حبیب اکرم صاحب کی خبر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک حکومت کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے
बाकायदा कोई रब्ता किया ही नहीं गया सर मुज़ाकरात के बाकायदा लिए। नहीं हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका जो पहला CBM होना है ना, वो पोजीशन लीडर्स की तकरीर का नोटिफिकेशन है। अयाज सादिक साहब जो अब तक बैठे हुए थे ये कह के कि जनाब ये मामला कोर्ट लेके गया, कोर्ट से आप डिसाइड करवाएं, कोर्ट जो ऑर्डर करेगी मैं वो करूँगा, ठीक है, या अपील में जाएंगे या जो भी करेंगे। उन्होंने खुद कागज़ मंगवाए अच्छा रज़ी साहब से रब्ता करके, तो वो अपना दे दें जी अपनी नामजदगी। गौर साहब जाके नामजदगी जमा करा के आए स्पीकर को बकलम खुद, ठीक है। तो अब जो एक्सपेक्टेड ये है कि आइंदा इजलास जो भी सेनेट के और कौमी असम्बली के होंगे उसमें अपोजिशन लीडर्स के नोटिफिकेशन हो जाएंगे। ये पहला CBM। देखें ये होगा, चलें अच्छी बात है। और अच्छा, काफ़ी और मैं अरसे एक से चीज़ मैं ये भी बताऊं, इस तरह के छोटे मोटे CBM होते रहते हैं। ये मामला जब वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक या स्ट्रीट मूवमेंट की बात आती है ना, तो कुछ ना कुछ हल्की फुल्की CBM हो जाते हैं, उसको उनको भी डिफ्यूज़ करना मकसद होता है। अब इस दफ़ा ये CBM ही रहते हैं या इससे बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एतमाद साजी के इकदाम जिसको उर्दू में कहते हैं, ये चलतेंगे या फिर कोई स्ट्रीट मूवमेंट की बारी आएगी तो काम ख़राब हो जाएगा। ये आने वाला वक्त और बताएगा। इसमें ये भी देखें कि मुनीर फारूक साहब भी ये खबरें दे चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अब माजी में उन्होंने कहा है कि सारी ट्रक की बत्तियाँ थी। जी, अब ये तो ट्रक इसलिए, हम साथ साथ आपको बता रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती भी हो सकती है और ये हो सकता है कोई बल्ब भी हो। देखें बल्ब भी हो सकता है, बत्ती भी हो सकती है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि मुज़ाकरात होने हैं, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। मुज़ाकरात होने हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के पल्ले। अब वो कब, कहाँ, कैसे, किस मौके पर जाकर होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मेरी जो ताज़ा, हाँ होते भी हैं कि नहीं होते, और मेरी ताज़ा खबर तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये है कि वो इमरान खान पर यकीन करने को तैयार नहीं है और इमरान खान उनके ऊपर यकीन करने को तैयार है। कल हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा, मैंने कल नाज़रीन को भी कल मैंने बताया था कि आप हंसेंगे सुन के, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब कोई बात लेके वो भी हंसेंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा जी वो इमरान खान की गारंटी मैं देता हूँ कि मेरा रिश्तेदार है, मुझे पता उसको कैसे मनाना है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अपनी साइड की गारंटी में। अच्छा मैंने कहा खान साहब भी सुन के हंसे, कह रहे यार खुदा हफीज़े तू दिला तो ये देखिए कि चीज़ें, और मैं अभी भी ये समझता हूँ तो खान साहब को तो चले एक ग्रंटर मिल गया, अपना मुखालिफ ग्रंटर। देखिए ये ट्रस्ट नहीं है। आपको पता है 8 सितंबर 2024 का जब हुआ ना, अब वो आगे चलते हैं, वो जब इस्लामाबाद का हुआ ना जलसा हुआ था, तो उस वक्त इन्होंने, आपको पता है 26 नंबर चुंगी पर एक वाक़या बना के मन गरब था, तो PTI के लोगों के खिलाफ शेर अफजल मरवत और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। उस पर इमरान खान को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये 22 अगस्त को आए थे जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत थी और TLP के एहतजाज की भी खदशा था। तो इमरान खान से सुबह 7 बजे वो आज़म सवाती साहब गए थे और उन्होंने कहा था कि खान साहब ये टकराव का खतरा है, आप आगे कर दें। और इन्होंने इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि आप 8 अगस्त को रख लें, हम आपको इस्लामाबाद में हर तरह की खुद सहूलत देंगे। लेकिन जब वो जलसा हुआ PTI के लोगों के खिलाफ फिर दहशतगर्दी के मुकदमात, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि ये काबिल एतबार नहीं है, इनके ऊपर भरोसा नहीं हो सकता, ये पीठ पर वार करते हैं, और इन्होंने एक बार फिर हमारे साथ धोखा किया। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब का तर्ज अमल काफ़ी मुख्तलिफ है, और उसी की वजह से अब PTI के अंदर सेक्रेटरी जनरल एक साइड पे खड़ा है, वजीर सूबाई जो हुकूमत है वो एक साइड पे है, चेयरमैन साहब दूसरी साइड पे हैं, और सूबाई हुकूमत के वजीर इत्तलात दूसरी साइड पे हैं। सूबाई हुकूमत से आपने याद, और वो अपने चेयरमैन को मुस्तरद कर रहे हैं। ये पहली बार हुकूमत से याद आया कि आज सोहेल अफरीदी साहब जब कचहरी पहुंचे ना, मैं अपने एक जाती केस के सिलसिले में कचहरी गया था। सही। तो वो जब उनके आने से पहले भी मैं वहाँ पे था, क्योंकि मेरा केस थोड़ा जल्दी था। सोहेल अफरीदी साहब पहुँचे, मेरी वहाँ सिक्योरिटी पे मैं कुछ पुलिस एहलकारों से मैं बाहर खड़ा वेट कर रहा था अपने केस का, तो उनसे बातचीत हो रही थी। मैं भी दायरा इधर मैं था अदालत में, सामने हॉल में वो कुछ हो रहा था, तो मैं दोनों साइडों में नज़र रखे हुए था। दायरा साथी कीड़ा भी तो है ही हमारे अंदर। तो मैंने उनसे एक पुलिस वाले से पूछा, अफसर थे, मैंने कहा सर जी सुनाएं कुछ मामला तो मैं ठीक चल रही हैं, कुछ सहूलत की है या रुकावटें डाली हैं पुलिस ने क्या की है? कहते हैं हमने क्या रुकावट डालनी, कचहरी कौन सा हमारे कंट्रोल में, मतलब ये तो अंदर लॉयर की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी है। तो मैंने कहा, फिर कहते थी भाई इतना मुझे पता है अंदर अफरीदी साहब हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल हैं। कहता अंदर लाइट बंद। अच्छा, वो ऑडिटोरियम की लाइट बंद कर दी गई। और मतलब पहले तो जब मैं सुबह गया कचहरी पहुंचा, पार्किंग में मैं जब अपनी गाड़ी खड़ी करके जो रोड के ऊपर ही साइड पे बनी हुई है, तो मुझे हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन बरादरान हमारे TV चैनल के DSNGs खड़ी हुई सारी, वो देखे वो सदर साहब शुक्र है आप आए, सदर शुक्र है मैं खैरियत हो, मेरा इधर क्या काम है? तो वो कहते हैं यार वो तो वो बाउंड्री तो नहीं लगी जहाँ से गाड़ियों के ऊपर पाबंदी है, वहाँ पे कैमरा से लगे। कहती हमें तो अंदर जाने नहीं दे रहे, हम कवरेज कैसे करेंगे? मैंने कहा कौन रोक रहे हैं? कहते पुलिस वाले रोक रहे हैं, आप जाके किसी से बात करें या फिर हम वापस चले जाएँ। अगर हमें कवरेज की इजाज़त नहीं है तो यहाँ ठंड में खड़े तो ना हो, या फिर अंदर जाके हमसे काम करा लें। मैंने कहा चले मैं बात करता हूँ। अच्छा, मेरा क्योंकि वहाँ असाइनमेंट नहीं थी, ड्यूटी नहीं थी, मैंने बात कैसे करनी थी? मुझे अंदर जाके अपने केस की पड़ेगी कि जो हमारे मुल्क में उनकी जमानतें ना हो जाए।
لیکن ویسے وہ ریاست علی آزاد صاحب اور علی بخاری صاحب وغیرہ تھے، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی کوئی کوریج ہوگی. میں نے کہا بھجن کیمرے وہ 1 کلومیٹر باہر روکے ہوئے ہیں، کوریج کیا ہونی ہے. انہوں نے پھر اپنے بار میں سب بات چیت جو بھی کر کے تو اس کے بعد کیمرے الاؤ کروائے اندر، پھر کیمرہ مینز اندر گئے. اور ٹی وی پہ کتنا چلا یہ آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا. دیکھیں اس میں سہیل افریدی صاحب نے آج سندھ جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے جو سیاسی اوزار ہے نا وہ انہوں نے چمکا دی. اور سہیل افریدی صاحب نے ایک تو موٹی جو بات انہوں نے کی کہ ہم مزاحمت کریں گے، ہر صورت کریں گے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں عشق عمران خان میں جو ہے وہ مرنا پسند کروں گا. اور عمران خان نے جب کال دی اسلام آباد آئے تو ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اور جہاں پہ ہم بیٹھیں گے پھر وہاں سے ہم نے اٹھنا اس وقت ہے جب عمران خان کی رہائی کا کوئی بندوبست ہوگا، ورنہ انہوں نے ہمارے اوپر گولیاں چلانی ہیں، یہ جو مرضی انہوں نے ظلم ڈالنے ہیں وہ ڈالیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو ابھی بھی سہیل افریدی صاحب ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہر صورت مزاحمت ہوگی، یہ تو انہوں نے 2 ٹوک بتا دیا. اب وہی بات جو ہم نے شروع میں کی کہ گوہر خان صاحب اور سہیل افریدی میں ٹکراؤ کہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ مزاحمت چاہتے ہیں، اور سہیل جو گوہر خان صاحب ہے وہ ذرا وہ نہیں ہے نا، ان کے وہ معاملہ ہی نہیں ہے ایسا. دیکھیے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندرونی حلقوں میں سسٹم کے اندر سے بھی جو شاید کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے لیے کہیں کچھ ایسی نرم گوشہ اس وجہ سے رکھتے ہوں کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں سے بھی یہ تنقید ہو رہی ہے کہ گوہر خان جیسے بندے کو آگے لا کر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں دیگر لوگوں کو کہ جو بندہ ڈھنگ سے اپنا خود مقدمہ پیش نہیں کر سکتا اور عدالتوں میں جج اس کی بات کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے، آپ نے اس بندے کو چیئرمین بنایا ہوا ہے. تو یہ یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کو خود بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے واقعی ایک مزاحمتی تحریک چلانی ہے تو مزاحمتی لوگوں کو لائیں، پنجاب میں لائیں، کے پی میں جیسے آپ لے کے آئے. اب ایک آپ نے سہیل افریدی چینج کیا، اوپر سے نیچے تک آپ کی پوری پارٹی کا اسٹرکچر جو پہلے کمزور ہو رہا تھا وہ سارا آپ کا وہ متحد ہو گیا. جو اختلافات علی امین گنڈا پور کی وجہ سے تھے وہ آج سارے ختم ہو چکے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر عمران رکھیں. خان صاحب نے پتہ کیا کہا تھا، یہ بات ان تک پہلے بھی پہنچائی گئی تھی. خان صاحب نے کہا تھا مجھے پتہ ہے میں نے کس فیلڈر کو کب کام کھڑا کرنا ہے. یہ تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ انفارمیشن بھی ان کے پاس زیادہ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب چونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے فیلڈنگ کب تبدیل کریں. بالکل ایگزیکٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ دیکھیں ایک چیز ہے، میں آپ کو کو اسٹریٹجسٹ تو ہے، وہ سابق کپتان ہیں، چیزوں کو پلان کرنا، مرتب پالیسی بنانا، اور اس سے بڑی بات پتہ کیا ہے، میں اور آپ صحافی ہوتے ہوئے باہر ہوتے ہوئے اتنے ویل انفارمڈ نہیں ہیں جتنا وہ جیل کی کال کوٹڑی میں 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے ویل انفارمڈ ہے اور بغیر ملاقاتوں کے ویل انفارمڈ. یار مجھے بتائیں، مجھے اور آپ ہم باہر ہیں، ہمارے پاس باہر سے یہاں اچھی خاصی انفارمیشن آتی ہے، سیاسی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، لیگل کمیونٹی کے لوگوں سے، ججز سے بھی ہماری وقتاً فوقتاً باتیں ہوتی ہیں. آج تک ہمیں اس ملک میں ابھی تک پتہ چلا تھا کہ اس ملک کے اندر کوئی عوامی تحریک کھڑی ہونے والی ہے یا کوئی عوامی انقلاب آنے والا ہے. اب 3 دسمبر کو عمران خان کی بہن عظمیٰ خان ان سے ملنے گئی ہیں، وہ وہاں پر جو میڈیا سے گفتگو اپنی بہن سے جو گفتگو کی اس میں سے آدھی سے زیادہ تو وہ ان بیچاریوں نے بتائی نہیں ہے. جو القابات اس نے عمران خان صاحب نے اندر بیان کی اور جن شخصیات کے بارے میں کی ہیں وہ اگر اسی طرح مینوان باہر آ کے بتا دیتی تو میرے خیال میں باہر آگ لگ جاتی. تو وہ انہوں نے کافی حد تک جو آپ نے بات کی نا کہ وہ آگے خود اس کو سیلف سینسرشپ کر دیتی ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اب ایک جیل میں بیٹھا ہوا بندہ بہن کو یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑے مذاکرات کو جہاں عوامی انقلاب آنے والا ہے، اس بندے کو کہیں سے تو کوئی انفارمیشن تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. اور وہ کہہ رہی، اور دیکھیں آپ پنجاب میں دیکھ لیں، آپ سندھ میں دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، حالات بالکل نکو نک ہو چکے ہیں. آخری بات کر کے ویڈیو کلوز کرتے ہیں. 92 کا ورلڈ کپ تھا، فائنل تھا، عمران خان صاحب ٹاس کرنے گئے، انہوں نے ٹی شرٹ پہنی، اس کے اوپر شیر بنا ہوا تھا، کارنر ٹائگر سے لکھا ہوا. ہاں تو وہ جب ان سے پوچھا کہ یہ کیوں پہن گیا، کہتا ہے اس کو مخالف کو پیغام دینے کا شیروں کی طرح لڑیں گے. پھر وہ دیکھیں ٹیم کے پلے پہنچا کھ نہیں تھا اور انہوں نے ہوا ایسا بنا دیا کہ وہ اگلا بندہ گھبرا گیا. ابھی بھی انقلاب پتہ نہیں آنے کے خان صاحب نے پریشر ایسے ڈال دیا. ویسے کسی نا کل ہم کوشش کریں گے کہ ہم عمران خان صاحب نے رجیم چینج سے پہلے مارچ 2022 سے لے کر آج تک انہوں نے جو پیش گوئیاں کی ہیں، کوئی 8 سے 10 پیش گوئیاں بنتی ہیں، وہ کون سی تھیں اور وہ ساری درست ثابت ہوئی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور پھر اس کو بنیاد بنا کے ہم آگے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ کیا عمران خان کی اس بات کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی تنظیم یا اس سے ملتی جلتی عوامی تحریک یا کوئی عوامی انقلاب آنے والا ہے. کیونکہ اگر عمران خان کی 8 سے 10 جو ان کی پیش گوئیاں ہیں وہ درست ثابت ہو، بھوشیوانیاں وہ اگر ان کی درست ثابت ہو چکی ہیں تو منطق یہ کہتی ہے کہ پھر اس بندے کی اگلی بات بھی درست ہوگی جو اس حوالے سے کسی آنے والے ایونٹ کے بارے میں وہ ابھی سے پیش گوئی اس کی کر رہا ہے. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.